کनेक्ट हो जाता है तो फिर हम इसको शुरू करते हैं. आजम साहब जूस पी रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे. जी आजमा साहब ने ना उसको वो कर लिया हुआ है, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम म्यूट तो नहीं हो गया उनकी तरफ से. हाँ नहीं म्यूट नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू है. डॉक्टर नमीन, आई थिंक वी आर लाइव ऑन फेसबुक बिकॉज़ द व्यूअर्स विल बी एबल टू सी अस. जी 1 2 3 4 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप की तरफ से आप सबको खुशामदीद. आज हम एक वेबिनार के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उस वेबिनार का हमारा टाइटल है लूमिंग इन द शैडोज एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस. और हम सब जानते हैं कि इस वक्त 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के दिन चल रहे हैं. 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक इन 16 दिनों में इस बात का एहतमाम किया जाता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को एड्रेस किया जाए और जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में अवेयरनेस भी दी जाए और वो इक़दामात को भी देखा जाए जो कि मुख्तलिफ अक़वाम इस वायलेंस को ख़त्म करने के लिए कर रही हैं. तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप का तारुफ आपसे करवा दूँ कि विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप एक नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी है और गैर सियासी तंजीम है जिसका मकसद ख़वातीन को बाहमी ताउन और मुशावरती तरबियती फ़ोरम फराहम करना है जो ख़वातीन को ना सिर्फ मुख्तलिफ और मुनफरिद चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होना सिखाता है बल्कि ऐसे मौक़े भी मुयस्सर करता है जिनका सामना कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों में कायदाना ओहदों पर फाइज ख़वातीन को अक्सर करना पड़ता है. ख़वातीन को मुआशी और सकाफ़ती तौर पर फ़रोग़ पज़ीर होने के लिए विल मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रहनुमाई और तालीमी प्रोग्राम्स तरतीब देता है ताकि ख़वातीन के साथ साथ ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता अफराद तरक्की के सफ़र को जारी रख सकें. और विल जो है यानी विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप, इसका बुनियादी काम अफराद की अबियारी करना और मुख्तलिफ आगाही के प्रोग्राम्स को तश्कील देना है जो कि हकीकी आलमी मसाइल से निपटने के लिए मौसर मौक़े फराहम करें. सो विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप की तरफ से आप सबको खुशामदीद. और हमारी हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है इस वक्त चेयरपर्सन ऑफ विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा, और हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं. और उनका मैं थोड़ा सा तारुफ भी आप सबसे करवा दूं कि डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद विल की बानी चेयरपर्सन है. आपने 1988 में टाओ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से MBBS की सनद हासिल की है और आपने मेडिकल और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा आपने थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मारूफ तिब्बी इदारों से आप फारिग तहसील हैं और आपने अपने बैच में आला अहलियत के साथ डिप्लोमा हासिल किया. उम्दा तालीमी काबिलियत हासिल करने के बाद 1996 से सरकारी और रेडियोलॉजी के मुख्तलिफ शोबाजात में शानदार खिदमात सरअंजाम देती रही हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर और ILM ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक काबिल एहतराम रुकन भी हैं. सो आपको बहुत खुशामदीद डॉक्टर साहिबा, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, शरीक हैं. अब मैं ये चाहूँगी कि हमारे इस वेबिनार में शरीक जो बाकी शुरका हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आपके सामने उनका तारुफ भी रखूँ और हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से इन सब से गुफ्तगू करेंगे. इन सब की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ इस वक्त अज़मत इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं. इसके साथ साथ हमारे गेस्ट के तौर पे फ़ाइका इब्राहिम साहिबा भी मौजूद हैं और इनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं कि ये इस वक्त UMT में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे
اسکول آف لا اینڈ پالیسی میں، اور آپ ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور آپ کے پاس 19 سالہ تجربہ ہے لیگل اینڈ ایکیڈیمک فیلڈز کا۔ اس کے علاوہ آپ کا تعارف یہ بھی ہے کہ آپ نے LLM کیا ہے میکگل یونیورسٹی کینیڈا سے، اور UN ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ آپ کام کرتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایکشن ریفیوجی مونٹریال جو کہ ایک کینیڈا بیسڈ NGO ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کام کرتی رہی ہیں، اینڈ you were also assisted counsel for the Federation of Pakistan in NAP Ordinance Case 2011۔ خوش آمدید فائقہ آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ افسلان احمد صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک پرسپیکٹیو اینڈ گائیڈنس یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے، اور اس سے پہلے آپ اسسٹنٹ پروفیسر رہ چکے ہیں بیکن ہائٹس نیشنل یونیورسٹی میں، اور آپ کا تعلیمی کریئر، اگر ہم آپ کا تعلیمی قابلیت دیکھیں تو آپ نے MSc اور BSc لمس سے کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے پولیٹیکل اکانومی کیا یونیورسٹی آف واروک سے، اور 7 سالہ پری عالمیہ ڈگری بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ عظمت صاحب، آپ کیا میری آواز سن سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، سن سکتا ہوں جی۔ جی بہت شکریہ، آپ آج کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ میں یہ چاہوں گی عظمت صاحب کہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں، اور ایز ریپرزینٹیٹیو آف ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ 2016 میں پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ایک پاس ہوا تھا، آپ کے تو ظاہر نظر یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو ان 4 سال کا اگر ہم ایک جائزہ لیں کہ اس لاء کے بننے کے بعد پنجاب کی صورتحال پر کیا اثر پڑا، اور کیا کوئی آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، تو آپ پلیز ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کو ٹیکل کرنے میں یہ لاء کتنا کارگر ثابت ہوا۔ آپ کا مائک میوٹ ہے غالباً، آواز نہیں ہم سن پا رہے، آپ یہ ذرا مائک اپنا ان میوٹ کر لیجیے عظمت صاحب۔ جی آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی جی پلیز آپ بات کریں۔ جی، ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2016 کے بعد آج تک جو ہمارے پاس ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو کارکردگی سامنے آتی ہے، اس میں جو اس بل کی ایکسٹینشن ہے آگے ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کو دے چکے ہیں، جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان کی گاہے بگاہے 6 ماہی یا 6 ماہی 6 months جو وہ ہم کارکردگی بھی چیک کرتے رہتے ہیں، ان کی انکلوژن آف ویمن انٹو سروس، اور اگر ہراسمنٹ کے کچھ کیسز ہوتے ہیں وہ جو جاتے ہیں امبڈس پرسن کے پاس، یا ان کی جو جینڈر مین اسٹریمنگ اسٹینڈنگ کمیٹیز ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، ان کی کارکردگی یا ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کارکردگی کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں کہ کس حد تک امپروومنٹ ہوئی ہے ود ان دیز 4 years، تو اس میں کچھ مسائل بھی ہیں ہمارے، کیونکہ کیسز موسٹ آف دا ٹائم رپورٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہماری جو ہے پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی ایک ہیلپ لائن بھی ہے 1043، جس پر آپ ہراسمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں رپورٹ، لیکن میں خود اس کو مانیٹر کرتا رہا ہوں، 1 سال کا عرصہ جو ہے میں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں، وہ ڈیٹا کے ساتھ جو ریسیو ہوتا تھا، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایز سچ کالز ریسیو ہمیں ہراسمنٹ کی نہیں ہوتی تھی، اگر وہ ہوتی بھی تھیں تو وہ 15 پہ جاتی تھیں، وہ بھی جب کوئی سویئر قسم کے کوئی انسیڈنٹ انجری انوالو ہوتی تھی، اس میں جب وہ پولیس کیس بنتا تھا تب ہوتی تھی۔ ہمارے پاس جو ایک سوشل جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا ٹورڈز ہراسمنٹ اور دین رپورٹنگ اباؤٹ اٹ از کوائٹ نان کوآپریٹو ان دس ریگارڈ، کہ وہ سم ٹائمز جو ہیں وہ نہیں کر پاتی ہیں خواتین اس کو، یا ان کا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ہے ان کو، یا جو بھی مسائل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے جو پھر گورنمنٹ کے یہ جو پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایک سوری ٹو سے بہانہ مل جاتا ہے کام نہ کرنے کا۔ I would frankly say that کہ اگر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کام آنا چاہیے، ہم خود چل کے نہیں جائیں گے کسی کے پاس کہ جی ہمیں اب ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں کیسز تو پھر ہم جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کا انتظار کرنے میں کہ اب کو کیسز آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر آتے بھی ہیں تو وہ بیوروکریٹک ہرڈلز جو ہیں ان کیسز میں وہ رپورٹس بنتی ہیں، جو ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے ان کو ایک جاتی ہے رپورٹ،
تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ جو کارکردگی ہے وہ نہیں امپروومنٹ ہو سکی اس سینیریو میں جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. جی آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ جس طرح لیجسلیشن ہونے نہ ہونے سے کیا کوئی فرق نہیں پڑا. اگر پنجاب نے ایک ایفرٹ کے بعد ایک بل پاس کیا جس کو ہم نے جو ممبر قومی اسمبلی اس بل کی لیجسلیشن میں مصروف رہے ان سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ کم از کم 10 برس لگے ہیں اس بل کے بارے میں لڑائی کرتے ہوئے اور اسمبلی میں سے اس کو پاس کرنے کے لیے. یہاں سے ہی ہم اپنی پولیٹیکل ایک ویو ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پولیٹیکل جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے ان کا کیا دھیان تھا اس بل کو لے کر. سو آپ اس کے بارے میں کیسے کمنٹ کریں گے کہ اگر لاز بن رہے ہیں تو امپلیمنٹیشن کے گیپس ہیں ڈیفینیٹلی, تو لیجسلیشن کا کوئی فائدہ نہیں. لیجسلیشن کا فائدہ یا نقصان اس کا میرا خیال ہے تب بھی ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں جب ان کا اس کو بل کو بنانے کے جو اصل مقاصد ہیں ان کا حصول ہو. اگر اس بل کو صرف بنا کے آپ نے ٹیبلز پہ رکھ دینا ہے لیجسلیشن کر کے اس کی, تو پھر تو اس کا کوئی ایسا کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس نے پیپر تک ہی رہنا ہے. تو لیجسلیشن کا فائدہ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ اپلائی ہوتے ہیں, اپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹولز کون سے ہیں. ہمارے پاس لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں, ہمارے پاس ویمن پروٹیکشن اتھارٹیز ہیں. پنجاب میں دیکھیں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی سسٹر آرگنائزیشن ہے پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن. both are actively participating in legislation and into application of that legislative bills. So اگر ہم صرف جو ہے وہ لیجسلیشن تک رہتے ہیں اور وہاں پہ ہم وہ اپنا دامن جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی اتنا بڑا وہ اچیومنٹ نہیں ہوگی اگر 10 یا 50 سال کے بعد بھی لیجسلیشن کر کے چھوڑ دے. تو اصل مقصد تو اس کی اپلیکیشن کا ہے. اپلیکیشن کے جو گیپس ہیں وہ بہرحال موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پروٹیکشن کے میکینزمز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کچھ جاننا چاہیں گے کہ وکٹمز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس طرح وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز بننے تھے اس بل کے اندر یہ تجویز کیا گیا تھا اور اس کے بعد ملتان میں غالباً ایک سینٹر بنا بھی تھا. تو باقی شہروں میں کیا سینٹرز بنے ہیں اس عرصے میں جتنا وقت گزرا ہے, اور ورنہ پھر شیلٹر کے لیے وکٹمز کو کیا وکٹمز کو پروٹیکشن کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ملتان کے بعد اس ملتان میں جو وکٹم سینٹر بنا ہے اس کے بعد اس جو فیلڈ میں کوئی خاص پروگریس نہیں ہوئی. جو بعد میں آنے والے ارباب اختیار ہیں انہوں نے کوئی اتنی انٹرسٹ نہیں لی یا جو بھی ہوا, پر اس کے بعد کوئی نہیں بنا. اب ہمارے پاس جو ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس جو ہے ڈویژن لیول پہ ایز سچ کوئی میکنزم نہیں ہے. ڈویژن لیول تک, آپ ڈسٹرکٹ لیول کے تو چھوڑ دیں, ڈویژن لیول پہ بھی ہمارے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ کوئی عورت آ کے وہاں پہ اپنے آپ کو ہراسمنٹ یا کسی اور مس بیہیویئر کی جو ہے وہ رپورٹ کر سکے. پہلے تھا کہ ہمارے جو جینڈر مین اسٹریمنگ جو کمیٹیز تھی ان کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے تھے کمشنر آفس میں بیٹھے ہوئے. وہ پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کے امپلائیز تھے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. 2 سال پہلے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا اور وہ اب لاہور میں ہی ہیں, ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ آفس میں ہی ہیں. تو ہمارے ویمن ڈیولپمنٹ کے پاس ایسا کوئی ٹول نہیں ہے کہ جو رپورٹ کر سکیں. اور اس اگر وہ پروٹیکشن بل کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی اس لحاظ سے کوئی خاص جو ہے وہ کارکردگی سامنے نہیں آئی کہ جو پروٹیکشن سینٹرز ہیں وہ بننے چاہیے تھے جو کہ نہیں بن سکے ہیں. یہ تو بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے. آف کورس اٹ از. تو لیکن پھر بھی اگر ہم یہ جاننا چاہیں آپ سے بینگ ریپرزینٹیٹیو آف ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کہ اس وقت ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے آن اٹس اون ٹو ٹیکل وائلنس اینڈ ٹو گیو پروٹیکشن ٹو دا ویمن, اور کیا کوئی ایسے سکسیسز ہیں کہ جن کو ہم کوٹ کر سکیں کہ وی ہیو بین سکسیسفل ان ڈوئنگ دس اور دیٹ, نمبر 1 2 3 کچھ ہم بات کر سکتے ہیں, یا اویئرنیس ریزنگ میں کوئی رول پلے کیا؟ ہمارا جو بیسک جو پرائمری ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ اویئرنیس ہے, اور اس میں ہم کافی حد تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر, اور انڈیپینڈنٹلی بھی جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اور یونائٹڈ نیشن ویمن بوتھ. اس کے علاوہ ہم ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل اتھارٹی بنا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس 16 ہاسٹلز ہیں, ورکنگ ویمن ہاسٹلز جو اکراس دا پروونس فنکشن کر رہے ہیں انڈر WDT امبریلا. اور باقی جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں, پرائیویٹ اینٹیز کے ہیں, وہ ہم نے ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل اتھارٹی وہ لیجسلیشن کے پروسیس میں ہے.
وہ بل ہم تیار کر رہے ہیں جس میں تمام ہاسٹلز جو ہیں پنجاب کے جو ورکنگ ویمن ہاسٹلز کے نام سے پرائیویٹ اینٹیز چلا رہی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گے انڈر لائسنس آف دیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. تو اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. اور باقی جو ہے جینڈر مین اسٹریم اسٹینڈنگ کمیٹیز ہم نے ڈپارٹمنٹس میں بنوائی ہوئی ہیں. وہ آپ ٹرانسپورٹ میں بھی چیک کر سکتی ہیں, ایجوکیشن میں ہے, فائنانس میں ہے, جتنے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں موسٹ آف دا ڈپارٹمنٹس ان میں وہ بن چکی ہیں. جہاں پہ بھی کوئی بھی ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو وہ اس مین اسٹینڈنگ کمیٹی جینڈر مین اسٹریمنگ ہم بھی لیتے ہیں, اس کا ڈیٹا ہمارے پاس بھی آتا ہے اور ایمبرڈ پرسن کے پاس بھی. اظہر صاحب آپ کے پاس ابھی واپس آتے ہیں. میں اس وقت یہاں چاہوں گی کہ مس فائقہ ابراہیم سے ہم تھوڑی سی بات کر لیں, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی فائقہ کہ جینڈر بیس وائلنس کو پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 نے بھی ڈیفائن کیا ہے. تو کیا جینڈر بیس وائلنس کی آپ نے وہ ڈیفینیشن بھی دیکھی ہوگی, تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ اینڈ how much do you agree with the given definition? Is it comprehensive enough? Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for giving me the opportunity to discuss on a very important issue in our lives, especially in our women's life. There are a few things that I would like to share. Aapne bada acha point out kiya that do we have a specific and exhaustive definition for gender-based violence? One thing I would like to share here is that after a very, very long time period, and with a struggle by many women in this field, that this issue was realized and some work was done on that. Otherwise, I would say کہ یہ ایک unending issue ہے جو کہ ابھی تک جس سے ہم لڑ رہے ہیں, especially خواتین لڑ رہی ہیں, to fight for our rights and to curb this crime against women, which is specifically gender violence. ایک definition جو اچھی بات ہے کہ اس کے اندر ایڈ اپ کی اس ایکٹ کے اندر, جس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹ اور انکلوڈ کیے گئے, جس کے اندر سائیکولوجیکل بھی ایسپیکٹ کور کیا گیا, which is violence. But I would like to bring that to the knowledge of everyone for their perusal, that there is one definition which was specifically kept, which was, I must say, gender bias has in it, which is that the dependent child, and it only includes the male dependent child. Even agar aapki definition gender violence ki iske andar exhaustive hai bhi, and it pertains to the dependent child, تو اسی ایکٹ کے اندر ہی صرف میل کو انکلوڈ کیا گیا, which is the male child, not the female child. اب اس ڈیفینیشن کی ایمبٹ کے اندر چیزیں تو کور کر دی انہوں نے بہت کہ جی جینڈر وائلنس کیا ہے, اس کے اندر باڈیلی ہارم ہے, اس کے اندر سائیکولوجیکل ایسپیکٹس آ جاتے ہیں, اکنامیکل آ جاتے ہیں کہ اس کو فوڈ نہیں دیا جا رہا, کلودنگ نہیں دی جا رہی, which is responsibility and which are the rights of a woman. But again, it comes back to that if the definition is there and its applicability is not fully implemented, then the issue remains the same. Jaise Azmat Saab ne bada acha abhi point out kiya that the law is there, but its applicability and implementation is very much missing in our real lives. If we see that the fear of this gender violence starts from the birth of a girl till the very later age. آپ چھوٹی ایج میں جو بچیاں ہیں ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, اور وائلنٹ ایکٹس بھی ہوتے ہیں pertaining to many other issues, which is as per food, education, clothing, priority دی جاتی ہے to the male children rather than the females. Now coming to the later part of it, when they are forced marriage, جب child marriage ہوتی ہے, اس کے اندر بھی their rights are discriminated. They face many other issues which are related to it, which comes to early pregnancies, health issues آتے ہیں, and many other issues that they face because of our cultural norms. اب definition میں آپ نے یہ ساری چیزیں violence کی اور یہ تو include کر دی, but if that definition is not going to actually show its implementation in practicality, then it doesn't fulfill the purpose of it. ورنہ پاکستان پینل کوڈ میں already bodily hurt اور bodily harm کی provisions تھیں جو کہ criminal law میں اس کو protect کرتا ہے, and it's not discriminatory, it is for anyone, it is for men and women alike. کہ اگر کسی کو بھی bodily harm ہوتا ہے then it is a crime against the persons. Now
Coming to the point that under Article 25 of the Constitution and Article 26, special provisions were made for the protection of women and children alike. Now, under that ambit, हमारे पास ये बिल तो आ गया for the protection of women, but बात वहीं पर आ जाती है कि where is the administration of justice? जो अजमत साहब ने बात की कि the bill is very much there. I would like to raise a question here for everyone. थोड़ी सी ये कहना चाहूंगी कि हम लार्जर ऑडियंस यानी कि ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, तो हम ये कोशिश करें कि हम ज्यादा गुफ्तगू उर्दू में ही कर लें। ठीक है जी, अगर ये I will definitely, मैं कोशिश करती हूँ कि जो लॉ लाने का मकसद था वो यही था कि इंसाफ दिया जा सके और प्रोटेक्शन दी जा सके खवातीन को। अब वो प्रोटेक्शन तो क्रिमिनल लॉ में ऑलरेडी थी अंडर पाकिस्तान पीनल कोड जो हमारा 1860 का है। जब वो प्रोटेक्शन ऑलरेडी थी अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक फर्दर ऑफ कोर्स एक प्रोएक्टिव मेजर लिया गया जो कि कुछ हमारी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी लगती थी अंडर सीडा, व्हिच इज द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। एक प्रोएक्टिव मेजर लिया गया और एक स्पेसिफिकली एक लॉ बना दिया गया व्हिच इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और एक और लॉ भी बनाया गया व्हिच वाज हैरेसमेंट अगेंस्ट द वुमेन एट वर्क प्लेस। अब बात वही जी बिल्कुल, अब बात वहीं पर आ जाती है कि लॉ तो बना दिया मगर उसके अंदर जो रीजंस हैं उसकी नॉन एडमिनिस्ट्रेशन के कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं होती, इंसाफ नहीं मिलता, उन लूप होल्स को खत्म नहीं किया गया, वो जो दरमियान में खला है उसको पूरा नहीं किया गया, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में वीकनेसेस हैं जैसे अजमत साहब भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हो जाते हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब तक जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं होगी इन डिपार्टमेंट्स में, उन लोगों को इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा कि ये एक बहुत ग्रेव मैटर है, इसको किस तरह से परस्यू करना है, किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरह से सपोर्ट करना है फॉर विमेन कि वो ट्रस्ट कर सकें, कॉल करें, उनको अपने राइट्स का पता हो। अगर उन्हें अपने राइट्स की अवेयरनेस ही नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल इन रिमोट एरियाज अगर मुझे नहीं मालूम कि कोई हेल्प लाइन है, मेरा कोई ये राइट रिकग्नाइज भी है कि मेरे पे अगर तशद्दुद किया जाता है तो मैं एक आवाज़ उठा सकती हूँ अपने हक के लिए, तो वो रीच ही नहीं कर सकेंगी उन फोरम्स को जो उनके लिए बनाए गए हैं। जी, यहाँ से हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं कि आपने सीडो का भी जिक्र कर लिया, आपने डिफरेंट लेजिस्लेशन का भी हमारे साथ जिक्र किया, और हमें ये पता चल रहा है और बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि पाकिस्तान में बहुत कानून साजी हुई है औरतों के हवाले से और उनके हकूक के लिए, और उनके ऊपर जो वायलेंस या तशद्दुद होता है उसके हवाले से भी और हरेसमेंट के हवाले से भी, और इसलिए हम पाकिस्तान को एक ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री भी कह सकते हैं। और लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। अजमत साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अजमत साहब क्विकली बहुत जल्दी से अगर आप इसका रिस्पॉन्ड कर दे तो फिर मैं अरसलान साहब के पास जाना चाहूँगी कि अभी जो रेप के हवाले से एक रिसेंट सजेशन आई है फ्रॉम गवर्नमेंट, उसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। व्हिच सजेशन, कौन सी? जी, गवर्नमेंट रोजाना कुछ ना कुछ सजेस्ट करती रहती। अच्छा मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, जो पनिशमेंट ऑफ रेप का जो लॉ सजेस्ट करी है गवर्नमेंट, किलिंग ना, ओके देखें ये तजर्बात जो है ये वेस्ट जो है अपने कंट्रीज में कर चुका है। इस तरह के बहुत से अमेरिका में अब भी हैं, इवन के सेंट्रल यूरोप में भी इस तरह की जो है वो हार्ड और स्वीयर किस्म की पनिशमेंट्स जो है वो अभी भी दी जा रही हैं लोगों को। The problem does not lie in punishment or the method of punishment. प्रॉब्लम ये है कि एक इशू को हम डील या टैकल कैसे कर रहे हैं। रेप, वायलेंस, हरासमेंट, अब्यूजिव लैंग्वेज, इसको हम डील कैसे कर रहे हैं। द डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स अगेंस्ट वुमेन इन ऑल मैटर्स और वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो डोमेस्टिक हो या उनकी प्रोफेशनल हो, आप रोड पे चलते जाए, जो भी है उसको हम डील कैसे कर रहे हैं। अब मसाइल ये हैं कि अगर आपके पास एक इशू आता है तो सबसे पहले तो है उसकी रिकग्निशन हो कि ये हमारा मसला है, ये हमारा सोसाइटी का मसला है, आप उसको वाइडली रिकग्नाइज करते हैं।
جب تک عوام یا اوور آل پبلک جو ہے ایک ایشو کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہی ہے, اپنے آپ کو اس ایشو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی ہمارا مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے, تب تک آپ اس کی پنشمنٹ کے بارے میں ہے جو وہ نہیں سوچ سکتے ہیں. ریپ فرسٹ آف آل تو ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اوور آل, ہمارا سوشل یا سائیکولوجیکل جو کنسٹرکشن ہماری ہو چکی ہے ریپ کے بارے میں, وہ ہے کہ ایون کہ دی موسٹ پریسٹیجیس آفیسر آف دا پولیس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت کو رات کو نکلنے کی ضرورت کیا تھی, دا موٹر وے وکٹم. اچھا, اب جب آپ کی لا ابائڈنگ یا لا جو امپوزنگ اتھارٹیز کا ہیڈ ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ نائیو ہے ایک ایشو کو لے کر, تو آپ عام جو ہے جو بندہ ہے جو اس کی ایجوکیشن یا جس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہے اس کے بارے میں تو آپ کسی قسم کا کمنٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہے کہ آپ جی عظمت صاحب بالکل ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے معافی مانگنے کے بعد اگلے دن یہ بھی کہا کہ وہ تو بھی اجازت نہیں لی تھی, تو یہ تو بہت ہی کمپلیکس. وہ معافی تو انہوں نے مانگی نا جب ان کو ہر طرف سے جو لان تان ہونا شروع ہو گئی, تب ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ موصوف کو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معافی مانگنی چاہیے, اور تب بھی ان کو کوئی غلطی کا ادراک نہیں ہوا تھا کہ میں نے کوئی غلط کہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. اچھا, یہ جو پنشمنٹ سجیسٹ ہوئی ہے نا, میں یہ چاہ رہی ہوں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ میں اس کے حوالے سے ذرا ارسلان صاحب کے پاس بھی ہم جائیں, اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں ارسلان صاحب سے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی جب ہم حدود کی بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں ہم ان سب کرائمز کو جب دیکھتے ہیں, خاص طور سے ریپ جس کا ترجمہ زنا بالجبر کیا گیا ہے, وہ اپنے اندر ایک کانٹرڈکٹری ٹرم کئی دفعہ لگتی ہے کہ زنا بھی اور بالجبر بھی. بہرحال آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر طور پہ روشنی ڈال سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے لا سجیسٹ کیا پنشمنٹ کا, اور ہمارا جو قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کیا سزا تجویز کرتی ہے, اور یہ اسٹیٹ اسلامک ریپبلک ہونے کے باوجود یہ گیپس کیوں ہیں کہ سزائیں جو ہیں اس طرح سے اور اس کے مطابق نہیں بن رہی. All right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jazakallah, Dr. Imreen, and to everybody who's joined in. I think I want to begin by saying that Azwar Sahab نے جو بھی آخری بات کی نا, I could really agree to that کہ ہمارا fundamental جو ایک problem ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں the vast majority of people do not even recognize کہ یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے, یا عورت کی کوئی تعظیم ہے, یا اس کو کوئی حق ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ جتنے بھی حدود آرڈیننس ہیں یا شریعت کے جتنے میجر احکامات ہیں وہ مدینہ منورہ کے دور میں آئے ہیں, وچ مینس کہ پہلے اسلامک سوسائٹی کی فاؤنڈیشنز لے ہونا, لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا, لوگوں کو یہ ریکگنائز کرنا کہ ہم یعنی برائے نام مسلمان نہیں ہیں, بٹ فنڈامنٹلی ہم جب کسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کی ہر تقاضے کو جو ہم لے کے جائیں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک ہولسٹک ریلیجن ہے تو ہم اس سے وہ لیں گے. تو میں اس پنشمنٹ سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اس کی بنیاد کہاں ہے. انفارچونیٹلی بیکاز جب آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہو یا لوگوں سے ایز میرج کاؤنسلنگ کرتے ہو, وہ کہ پیپل اسٹل تھنک دیٹ مین آر سپیریئر ٹو ویمن, اور دا فیکٹ دیٹ اسلام ہیز الاؤڈ کہ آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہو. مجھے کسی نے کچھ سال پہلے کلپ شیئر کی کہ جی کسی نظریاتی کاؤنسل نے کہہ دیا ہے کہ بیوی کو اتنے مارنے کی اجازت ہے کہ بس اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو میں نے اس کو ہنس کے کہا کہ اس کا تو مطلب ہے کہ ہڈی توڑے بغیر قتل بھی کر دو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ ویئر آر یو برنگنگ دس فرام؟ اینڈ وہ پرابلم کیا ہے کہ دس از ان مائی ہمبل ویو گروس مس انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن اٹ سیلف. تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نساء میں ہے. دس از دا 34th ورس, اور میں 2-4 منٹ لے کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اور وہ آیت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الرجال قوامون علی النساء. الرجال یعنی مرد جو ہیں وہ قوام ہے علی النساء, عورت کے اوپر. اب یہ جو قوام کا ورڈ ہے آپ کافی ساری ٹرانسلیشنز میں دیکھیں تو اس کو مس ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ دے آر سپیریئر. حالانکہ یہاں ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے القیوم, جس کا مطلب یہ ہے that اللہ تعالیٰ از the protector. تو یہ اسی لفظ سے نکلا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں نقید الجلوس, کہ men are active caretakers over women, ٹھیک ہے, بما فضل اللہ بعضهم على بعض, in the sense that اللہ نے ایک کو فضیلت دی ہے دوسرے پر, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, out of the money that they spent on them. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فضیلت ہے بھی یا کوئی کیئر ٹیکنگ ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مردوں کو فضیلت نہیں دے رہے, بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو فائنینشلی, وچ یو کال ایز دا پروڈکٹیو اکانومی, جس میں آپ کام کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھیں. اب اس کے بعد اللہ رب العزت آیت کے اگلے حصے میں, جس کو بڑے مشہور اس میں بیٹنگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ,
کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کی صفات کا ذکر کرے, رائچس گڈ ویمن, ٹھیک ہے, ویمن ہو اوبیڈینٹ ٹو اللہ, الحافظات للغیب, جو کہ یعنی حفاظت کرتی ہیں اپنی میرج کی, اپنی ڈگنیٹی کی, ٹھیک ہے, جب کوئی بما حفظ اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اب اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اب ہسبینڈ کو کیا کہا جا رہا ہے, واللاتی تخافون, کہ اگر تمہیں خوف ہے, نشوزہن, اس بات کا کہ your wife is cheating on you. Now this is something that people tend to really forget, کہ اب میرے سے ایز اے ہسبینڈ بات کی جا رہی ہے کہ if I fear the fact کہ my wife is cheating on me, تو پہلا حکم قرآن کی طرف سے کیا ہے, فَإِذُوهُنَّ, کہ آپ اس کو ایڈوائز کریں, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کو کاؤنسل دیں, اس سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا شک غلط ہو, یہ ہو سکتا ہے, یعنی دیکھیں ہم ٹائمز بچوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے, آپ بیٹھ کے بات کرتے ہو تو ایشو ریزالو ہو جاتا ہے, رائٹ, سمجھ آ جاتی ہے انسان کو, بیکاز ایز ہیومنز ہم سب سے غلطی ہوتی ہے. پہلا حکم یہ ہے. پھر دوسرا کیا ہے, وَهْجُرُوهُنَّ, ٹھیک ہے, فی المضاجع, کہ اگر وہ آپ کی بات سے, ڈسکشن سے, ساری چیز سے ابھی بھی نہیں سمجھ رہی بات, رائٹ, تو پھر آپ اپنے بستر کو الگ کریں. یعنی اس کا کوئی نہ کوئی, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس سے کچھ علیحدگی اختیار کریں تاکہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکیں. اینڈ دین دا تھرڈ ورڈ, ٹھیک ہے, از واٹ, کہ if this does not work even, وَضْرِبُوهُنَّ. اب یہ جو ضربہ کا لفظ ہے, بیکاز ہمارے یہاں یہ جنرلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے مارنے سے, رائٹ. ضربہ itself in Arabic has more than 30 meanings, and great translators across history have said کہ ادھر اس کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ just walk away from them then, right. یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائمز آپ بچوں کے کیس میں کہتے ہو کہ ان کو ایک آنکھ دکھانا بھی کافی ہوتی ہے, کہ show your displeasure by means of a physical gesture. It doesn't mean کہ ان کو مارنا شروع ہو جاؤ. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, کہ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, کہ اگر وہ اب تمہاری بات مان لیں ان میں سے کسی ایک پروسیس کے بعد, تو ڈونٹ ہولڈ اینی تھنگ اگینسٹ دیم, ان اللہ کان علیا کبیرا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے اس آیت سے یہ استدلال کر لیا کہ بیوی کو مارنا ہے, کانٹیکسٹ بھی ریموو کر دیا ہے, ٹرانسلیشن پڑھی بھی نہیں ہے, تو ایوری سنگل پرسن جو کہیں بیوی کو مار رہا ہے کسی بھی بات پہ, بیکاز سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس آئی فیل میرٹل افیئرز میں ہو رہا ہے, تو اس کے سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ جی مجھے تو قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے. اور پھر میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اتنا آپ سنت کی بات کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کسی کو مارا, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والوں کو, رائٹ. یو ہیو دا سیرہ, صحابہ میں آپ مجھے ایک حدیث لا کے دکھا دو کہ صحابہ جو ہے نا بیویوں کو مارا کرتے تھے, یا اس آیت کے آنے کے بعد مارنے کی لیجیٹمائزیشن ہو گئی. دیر از نو سچ تھنگ. تو ہم اپنے سب کانٹیننٹ کے کلچر کو, اپنی انفارچونیٹ یعنی نیگیٹو سینس میں مردانگی کو جب نکال کے قرآن سے لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کریں گے, اور پوری سوسائٹی اسی طرح کی چیزوں میں وائف جوکس اور فلانے جوکس یہ وہ کرے گی, تو نیچرلی یعنی آپ کوئی بھی لا لے کے آ جائیں, کوئی بھی بل پاس کر دیں, لوگ تو اس کو انٹرنلائز کر ہی نہیں رہے. بیکاز دیکھیں لیجسلیٹو باڈیز سے تو میرا آپ کا بہت کم تعلق ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کورٹ جاتے ہیں, کورٹ تو بہت, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کورٹس اپنا کام نہیں کر رہے, obviously they're doing it. بہت سارا وائلنس تو ایسا ہے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتا, اس میں ایموشنل, فزیکل, سائیکولوجیکل. تو دیٹس دا گراؤنڈنگ ٹو اٹ, کہ کیا ہم ایجوکیشن میں, یعنی بیکاز آپ میرے خیال سے خود جینڈر کا ایک ڈپارٹمنٹ رن کری ہیں, اپنے بچیوں کو ان حقوق کے بارے میں بتا سکتے ہیں, کہ we make them realize this کہ the Quran is giving them their rights. بالکل صحیح. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ساری بات ایکسپلین کی, اور جب میں نے محمد اسد صاحب کا ٹرانسلیشن پڑھا تھا قرآن کا, تو انہوں نے بھی کیئر ٹیکر کے طور پہ ایک عوام کو ترجمہ کیا, بلکہ جو آمنہ ودود محسن ہے انہوں نے اس میں ایڈ کیا کہ ٹو اسسٹ the added responsibility of women, that is child bearing. تو اتنی کلیئرٹی سے باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ جو پدر سری تشریحات, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی زیادہ تر عورتوں سے متعلق جو آیات ہیں, یا خواتین کے حقوق سے متعلق جو آیات ہیں, ان کی پدر سری تشریحات کی وجہ سے بہت سے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ اس پہ کمنٹ کر کے, تو پھر وہ جو آپ سے میں نے خاص طور پہ ریپ کے حوالے سے سزا کے بارے میں سوال کیا تھا, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں کہ جو ہماری اسلامی حدود ہے وہ کیا کہتی ہیں, اور گورنمنٹ کا لاء کیا کہہ رہا ہے, اس کو ہم کیسے لیں. جی ہاں, I would agree to this کہ انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کی نا, کہ ہمارے یہاں بہت ساری, دیکھیں جو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے نا, کہ قرآن کی کسی کی تشریح یا تفسیر جو ہے وہ ایک طرف بڑی ریسپیکٹفل ہے, بٹ وہ بائنڈنگ نہیں ہو سکتی, رائٹ. اللہ کی کتاب بائنڈنگ ہے ان اٹس اوریجنل فارم, اینڈ اس میں جہاں انٹرپریٹیشن ہے اس کو زمانے کے اعتبار سے, مختلف چیزوں کے اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے, رائٹ. اور ہم کسی ایک پرٹیکولر ٹرانسلیشن کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتے. اچھا, اب جہاں تک رہی بات اس چیز کی کہ سزا کے بارے میں, تو اس میں دو فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں, something that people don't even recognize, کہ ایک طرف جو زنا کی سزا ہے, رائٹ, اس کے بارے میں شریعت وضاحت کے ساتھ لکھ رہی ہے. اس میں دو فرق کیے گئے, کہ ایک وہ ہے جو غیر شادی شدہ شخص ہے, اور ایک وہ ہے جو شادی شدہ شخص ہے. اور آپ دیکھیں فیل تو ایک ہی ہے,
بٹ شریعت نے جو ہے انٹینسٹی ریڈیکلی اس کی انکریز کر دی اگر وہ شادی شدہ ہے. بیکاز ایک تو یہ کہ obviously he had an opportunity جس کو آپ کہتے ہیں اس کی فزیکل ایموشنل ڈیزائر حلال طریقے سے پوری ہو سکتی تھی, yet he chose to sort of do it in a wrong sense. And then obviously پہلی والی کیس, دوسرے والے کیس میں اس کی بیوی کا حق بھی ساقط ہو رہا ہے, and that is what you call as رجم یا stoning to death جو ہے, right? اچھا, اب وہ جو stoning to death ہے that itself is very interesting because of the fact کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس میں وہ 4 male upright witnesses کا ذکر ہے کہ آپ کو 4 گواہ جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنے, اور اس پہ ہسٹوریکلی بہت ساری ڈبیٹ رہی ہے کہ 4 گواہ کہاں سے آئیں گے. these are acts of basically these are acts that are done privately in a general sort of a sense. کیا یہ character witnesses ہیں, اس کے بارے میں ہم کس طرح وہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ایک چیز جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں in a very honest sort of a sense, although we are the Islamic Republic of Pakistan, but یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم تمام چیزیں قرآن اور حدیث سے لے رہے ہیں. اینڈ دین قرآن حدیث کی بھی جب بات کرتے ہیں تو جنرلی علماء میں بہت سارا ڈسکارڈ ہے کہ آپ کس مذہب کی پوزیشن لیں, کیا کریں. تو اس لیول پہ بہت ساری ویسی آرگیومنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو what Islam is actually very clear about, اس کو کوئی بھی ایکچولی میرے خیال سے تمام اسکول آف تھاٹ اس پہ اگریڈ ہے کہ اگر ہم ڈپارٹ کر جاتے ہیں اسلامک پوزیشن سے, یعنی حد لگانے کی پوزیشن سے, تو جو بھی لا آپ کی گورنمنٹ جو ہے پرسکرائب کرتی ہے, رائٹ, اس کو اسلام کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں, ایز لانگ ایز کہ اس میں ڈیو ڈیلیجنس دیا جا رہا ہے, ایز لانگ ایز کہ اس لا کو انیکٹ کرنے میں کوئی ایسی ان ہیومن پریکٹس نہیں ہو رہی, کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی. تو اور اس میں obviously بیکاز پھر اس میں آپ کو 4 گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, مختلف قسم کی اس طرح کی شرائط کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں ایک تصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کا ریپ ہو جائے تو جب تک کہ 4 گواہ نہیں آئیں گے تو اسلام کہہ رہا ہے آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. So there is no such thing actually. That's a bizarre position to take, right? And دیکھیں پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نے جب یہ ریپ والا واقعہ ہوا تو اس پہ ایک سیشن دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں فجر پڑھنے اس وقت عورتیں آتی تھیں. تو ایک عورت آ رہی تھی اور اس کو جو ہے اس ٹائم پہ اندھیرے میں ریپ کیا گیا. اب کسی نے and she made a scene out of it, اور اس نے شور کیا, لوگ جمع ہو گئے, اللہ کے نبی بھی جمع ہو گئے, تو مختلف لوگوں کو پکڑ لیا گیا. تو اس سے پوچھا گیا, جب ایک شخص کو پکڑا گیا تو اس نے کہا یہی شخص تھا, رائٹ. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے انٹیروگیٹ کرنا شروع کر دیا جس کے بارے میں عورت نے کہا کہ یہی ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یہ نہیں تھا, میں تھا, and I feel bad کہ کسی کو میری وجہ سے وہ کیا جا رہا ہے. And then he stood up. تو nobody said anything to the woman. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم چپ کیوں نہیں رہی, عزت کا خیال ہے, یہ تو سیرت میں آ جائے گا, غلط بندہ کیوں آئیڈینٹیفائی کیا. ہمارے پرابلم ایکچولی لیجسلیشن سے بیونڈ ہے کہ ہمارا کلچر اتنا ڈومیننٹ ہے کہ ہم اتنی ساری ایسی چیزیں کانشیسلی انکانشیسلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں تو بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتی, اپنے ماں باپ نہیں چھوڑیں گے, اپنا سسرال نہیں چھوڑے گا. تو that's a huge problem because these are realities. اب آپ سوچیں نا, یہ جس طرح عظمت صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ جس کو ریپ ہوا اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اس نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے, رائٹ, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ آپ ضرور آرگیو کر سکتے ہیں کہ دین حیا ماڈسٹی کی بات کر رہا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ مدینہ میں جن عورت کے ساتھ یہ ہوا, جن صحابیہ کے ساتھ, رائٹ, کیا ڈونٹ یو, وہ فجر پڑھنے جا رہی, شی از پروبیبلی ڈریسڈ ان دا بیسٹ آف مینرز, رائٹ, اور آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہو, پھر بھی یہ ہوا ہے. It means کہ this is a reality, right? And اس reality کا response ہمیں recognize کرنا ہے, اس میں جو غلطی ہے جس کی اس کو ہم نے پکڑنا ہے, بجائے کہ ہم ان لوپ ہولز میں گھسنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ساری بات ایکسپلین کی. فائقہ, آپ اب تھوڑا سا کچھ کورٹ کے اینگل سے اس ساری سچویشن کو بتائیں, جس طرح آنر کلنگ کے کرائمز ہوتے ہیں. اچھا, آنر کلنگ کا ایک لا بھی بنا ہے بہت ریسنٹلی, اور ہمارے پاس پینل کوڈ میں جب قتل عمد کی ایک سزا موجود ہے, قتل خطا اور عمد کے ڈبیٹ میں تو ہم پڑھنے والے ہی نہیں, یہاں پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن یہ کہ ایک جانتے بوجھتے ہوئے کیے گئے قتل کی ایک سزا موجود ہے ہمارے پاس, تو ہمیں آنر کلنگ کے لیے ایک الگ سے لا بنانے کی کیوں ضرورت پڑی. اور جب آنر کرائمز ہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے ججز جو ہیں وہ بہت ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں آنر کلنگ کرنے والے کے لیے, اور عموماً اس کو کم سزا دیتے ہیں. تو آپ کے اس کے بعد کیسی روشنی ڈالیں گے؟ جی, تھینک یو نورین, تھینک یو ارسلان. ارسلان صاحب, آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہائی لائٹ کی جو کہ میرے بھی دل میں تھی, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود ایوری ون. آئی ول ٹیک دا کنٹینیوٹی فرام دیئر کہ آنر کرائمس پہلے ڈیفائن نہیں تھے قانون میں, اور ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے اس چیز سے کہ یہ ہمارا ایک کلچرل پرسپیکٹو ہے کہ ہمارے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو عورت ہے وہ عزت ہے گھر کی, اور اس عزت کو بچانے کے لیے جو رسپانسبلٹی ہے وہ لائے کرتی ہے جو مرد
حضرات ہیں ہمارے خاندان کے, ہمارے والد, بھائی بہن, اور ایون بیونڈ دیٹ ایز ویل. تو اس چیز کو کیری فارورڈ کیا جاتا تھا ان دا نیم آف بہت سارے ٹریڈیشنس میں بنی کے طور پہ, اور ایون ابھی بھی ٹرائبل ایریاز میں بہت سارے ایسے ٹریڈیشنس ہیں جس میں عورت کو آنر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسی آنر کو سیکریفائس کیا جاتا ہے فار دا سیک آف کمیٹنگ میں بی اینی ادر کرائم. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور بجا ہے, اور اسی پوائنٹ کو میں پہلے بھی ہائی لائٹ کری تھی کہ چونکہ قانون میں اس کی سزا تو پہلے سے موجود تھی. قتل عمد اور قتل خطا, قتل عمد مینز جانتے بوجھتے ہوئے, اور قتل خطا مینز بائی ایکسیڈنٹ آپ سے ہو گیا. اب قتل عمد میں آپ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کسی عورت نے گیونگ این ایگزامپل اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے, خاندان نے اس کو اپروو نہیں کیا, اس کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اب اس مرضی کی شادی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور اس کا قتل کر دیا گیا along with the husband, اور not the husband, صرف خاتون کو قتل کر دیا گیا in the name of honor. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, بہت سارے ایسے کیسز جب عدالت میں جاتے ہیں تو ججز چونکہ ہماری ہی سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور ہماری سوسائٹی سے ہی وہ ایک ان میں پیٹریارکل نیچر جو اپہولڈ کرتے ہیں وہ کہ ہاں عورت ایک عزت تھی گھر کی, اور اس نے ماں باپ, اس نے بھائی اور باپ کی مرضی کے خلاف اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو باپ اور بھائی طیش میں آ کے انہوں نے اس کا قتل کر دیا. تو مطلب یہ کہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم اپنے جو مرد ہیں وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے اور انہوں نے قتل کر دیا. اب اس پروویژن کو لایا جاتا ہے انڈر دا گریو اینڈ سڈن پروووکیشن لا میں. ایک آپشن ہے, ججز کی زیادہ رجحان انکلینیشن اس طرف ہوتا ہے کہ وہ اس کو پری میڈیٹیٹڈ مرڈر, ایک پروویژن ہے لا میں جو کہ قتل عمد ہے کہ پہلے سے سوچا ہو کہ میں نے اس کو قتل کر دینا ہے, وہ اس کو ریلیکس سینٹینسنگ دیتے ہیں جو کہ گریو اینڈ سڈن پروووکیشن میں آتی ہے کہ وہ قتل عمد اس کو نہیں کنسیڈر کرتے کہ انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا, یہ اپنے ساتھ گن لے کر گئے, کلہاڑی لے کے گئے اور انہوں نے اس عورت کو مار دیا, بلکہ وہ یہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ چونکہ اس کی عزت دعوے پہ آ گئی تھی تو انہوں نے اس وجہ سے جذبات میں آ کے اپنے ہوش کھو کے وہ قتل کر دیا. بٹ ایک اور لا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو کہ اگین انڈر دا ضیاء رجیم ہمارے لا کا حصہ بنا تھا کہ مرڈر از اے پرائیویٹ میٹر, کہ اگر آپ مرڈر ہوا ہے اور آپ اس کا سیٹلمنٹ کر لو, بدلے صلح لے لو, تو وہ رائٹ آپ کے پاس ہوتا ہے. اب وہ رائٹ کن لوگوں کے پاس ہے؟ رائٹ جو اس کے لیگل ایئرز ہیں, جو بھی عورت فار ایگزامپل اس کیس میں قتل ہوئی, اس کے لیگل ایئرز کون ہیں؟ اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا میاں اور اس کا بیٹا. اور یوزلی آنر کلنگ کے کیسز میں یہی 4 ایکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیولی رول پلے کرتے ہیں. تو اگر انہی 4 میں سے کسی نے قتل کیا ہو تو جو لیگل ایئرز ہیں انہی 4 میں سے وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اس کرائم کے لیے, اور اس قتل کے لیے اس کو جوڈیشری کی طرف سے بھی انکلینیشن ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آنر کے لیے کیا گیا ہے یہ, اور ہمارے جو مرد ہیں ہمارے کانٹیننٹ کے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عورت اس طرح کا کوئی سٹیپ لے, تو اس وجہ سے انکلینیشن ہوتا ہے کہ جو مرڈر کرنے والا ہوتا ہے اس کو معافی دے دی جاتی ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں, ہمارا جو جوڈیشل رول ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ججز جو ہیں وہ بائس نہ ہو, وہ قانون کے مطابق اپنی ان کے جو بھی کلچرل بلیفز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھے, ایز پر لا ڈیسیژن کریں, فیکٹس کو دیکھتے ہوئے, ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن کریں, اور ایسے کرائم کرنے والوں کی طرف لینینسی نہ کریں, انہیں کم سزا یا انہیں فری نہ کریں ایسے کرائمز میں, کیونکہ اسی وجہ سے اس چیز کا ابیوز بھی بہت ہوتا ہے کہ آنر کلنگ کے نام پہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو انہیریٹنس میں خواتین کو مار دیا جاتا ہے, انہیریٹنس شیئر نہ کرنے کی وجہ سے. قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ ایک قبیلے نے دوسرے کا آدمی مار دیا اور ساتھ میں اپنے قبیلے کی ایک عورت مار دی, اور ان کے اوپر آنر کرائم کا
ایلیگیشن لگا دیا اور اس کے اوپر ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. دیر از نو پنشمنٹ فار دیٹ. تو اس وجہ سے بہت رول جوڈیشری بھی پلے کرتی ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے فائقہ، بہت شکریہ. یہاں پہ میں ارسلان صاحب آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گی، اور کچھ آپ پہلے تو اس پہ بتا دیں، آنر کلنگ کا جو لفظ ہے، کیا غیرت کوئی نیگیٹو جذبہ ہے، یا ہم نے یہ آنر کلنگ کا لفظ بنا ریپیٹ کر کے اس کو ایک نیگیٹو سینس میں اس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا ہے، یا غیرت عورت کو نہیں آ سکتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث میں اس کو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ کے طور پہ کیا نہیں بیان کیا گیا؟ تو اس کے اوپر آپ کمنٹ کر دیں، اور کچھ ہمیں یہ بھی بتا دیں ایز کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ کہ وہ جو تبدیلی ہے اویئرنیس کی ہے، اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے، اس کو سوسائٹی میں کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اسلامک پروویژنس کے حساب سے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں. جی جزاک اللہ. غیرت جو ہے، دیکھیے بالکل غیرت ہمارے دین کا حصہ ہے. انفیکٹ اگر آپ غیرت کو سمجھیں تو غیرت کا بڑا ڈیپ روٹڈ تعلق ہے حیا کے ساتھ. لیکن جس انسان کے اندر ماڈesty ہے اس کو غیرت آتی ہے کسی چیز پہ. اٹ کین دین ہیو اے ویری ہولسٹک میننگ. تو ہماری انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہم حیا کا حکم بھی صرف عورتوں کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، لیکن جیسے مرد کے لیے تو حیا کا حکم ہی نہیں نا، ساری حدیثیں صرف عورتوں کے لیے آئی. تو that just shows کہ how dishonest we are in a very blunt manner کہ نہیں جی فلانی بڑی بے حیا ہے. یعنی قرآن تو جس وقت بات کر رہا ہے تو قرآن پہلے مرد کو کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، that مرد اپنی نظر کی حفاظت کریں ویحفظوا فروجہم، اور پھر عورت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں حیا سے منسلک، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا تعلق خواتین سے ہے، بلکہ وہ مطلق ہے. انفیکٹ جو صحابہ کے ساتھ کانورسیشنز ہیں تو وہ مرد صحابہ کو اللہ کے نبی حیا کی تلقین فرما رہے ہیں یا حیا کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ہماری پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ جنرلی بیکاز آف ہاؤ پیٹریارکل وی بیکم، وی ٹینڈ ٹو ہیو دس ایمبیڈڈ ان آور مائنڈ کہ اس کا تعلق صرف جو ہے نا میری بہن سے ہے، میری بیٹی سے ہے، اور وہ ہے ٹھیک ہے. وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو زینت عطا فرمائی تو اس زینت کی پروٹیکشن کے لیے لباس میں یا ان چیزوں میں شریعت نے کچھ احکامات لکھے. رائٹ، وہ اپنی جگہ ہے، اللہ جو عمل کر رہا ہے اللہ اس کو توفیق دے اور زیادہ کرنے کی، جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی اللہ توفیق دے، وہ تو اپنی جگہ ایک ڈسکشن ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک سوسائٹی میں کو ایگزسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے جس سے آپ شائے اوے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو غیرت اگر رائٹ سینس میں سمجھی جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ ہی واز اے فادر آف 4 daughters, right, and he raised them in a very good manner. So اگر اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اور پیچھے اپنی بڑی بیٹی کو ایک کافر کے گھر میں نکاح میں چھوڑا ہے، تو کیا ان کی غیرت میں کوئی کمی تھی؟ غیرت ڈز ناٹ مین کہ جس بات پہ آپ پرووک ہو جاتے ہیں تو آپ کسی کو بھی قتل کر دیتے. تو دی ہول آئیڈیا آف آنر کلنگ از اے ویری کلچرل سورٹ آف اے تھنگ. And in my own view, and I think people of psychology can say better on this is just a notion of, people taking out their frustrations on a particular gender because they think they are physically stronger and because of the dominant culture that exists over here. It has nothing to do with Islam in any sense of the word. And really for people like these, ek to may Allah guide everybody, but only Allah can task these people, because aap qatl ko is duniya mein kaise jo hai na refute kar sakte ho. That's my view on this. جو آپ نے بس دوسری بات کی اختصار کے ساتھ کہ کیا کیا جا سکتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو دیکھیں، بیکاز ہم سب فائقہ بھی، آپ بھی، اور عظمت صاحب اپنی کیپیسٹی میں، ڈاکٹر نوشابہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں. اٹ میکس اے ڈفرنس. دیکھیں ایجوکیشن از اے لانگ ٹرم پروسیس. سو چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. جینڈر بیسڈ ایجوکیشن، ان ایشوز کو بتانا، ان کو پڑھانا، ان ساری چیزوں کو نارملائز کرنا از دا نیڈ آف دی آور. اینڈ وی ہیو کم اے لانگ وے، بیکاز آج سے شاید کچھ سال پہلے تو بالکل اس کا تصور نہیں تھا. بٹ ہاں میں اس میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس طرح جب ایون ہمارے یہاں مارچز ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کہ پولر ایکسٹریمز ایگزسٹ کرتی ہیں. سو ایک طرف انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں عورت مارچ ہوتی ہے تو اس وقت پھر ہماری ریلیجس کلرجی میں سے کچھ کو یاد آ جاتا ہے کہ جی ہم اس کے مقابلے میں حیا مارچ کریں گے. یعنی آپ حیا اختیار کر لیں، آپ کو حیا مارچ کیوں کرنی ہے؟ That's a much better way to do it. یعنی آپ کو کیوں ہر بات کو، بیکاز دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی مارچ کی، کسی ایک موومنٹ یا کسی سلوگن سے ایگری نہ کر رہا ہوں، بٹ مجھے ریکگنائز کرنا ہے کہ ویمن ان دس کنٹری آر اوپریسڈ، رائٹ، اور اس میں کچھ نہ کچھ کیا دھرا میرا بھی ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار دیٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور وجہ میں سمجھتا ہوں اوپریشن کی، ایز پیرنٹس ہمیں ایک بڑا رول پلے کرنا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ماں باپ کا رویہ بھی بیٹوں کے ساتھ الگ ہے، بیٹیوں کے ساتھ الگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو حدیث میں یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر کم وسائل ہیں تو بیٹی کو پڑھاؤ،
کیونکہ اس سے پوری نسل پڑے گی. اور بیٹے کو مت پڑھاؤ, رائٹ. اور ہم بیکاز ہم نے ایجوکیشن کو اتنا کمرشلائز کر دیا, وہ ساری چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو ہم اپنی بچیوں کو ریز ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کسی ایسے گھر میں شادی ہو جائے, اب بیٹی بتا رہی ہے مجھ پہ وائلنس ہو رہا ہے, تو ہماری طرف سے جواب یہ نہیں بیٹا صبر کرو, ایز اف یہ کوئی دین ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو پہلے ہمیشہ جو ہے یہ سمجھایا کہ تمہیں تمہارا حق ملنا چاہیے, صبر اس کے بعد کی چیز ہے, صبر ضرور دین آپ کو سکھا رہا ہے. تو آئی تھنک ان دیٹ سورٹ آف اے کیپیسٹی ہمارے فیملی یونٹس میں ہمیں بچیوں کو اس طرح سے ریز کرنا ہے کہ بینگ اے سنگل پرسن کین ناؤ بی اے ریالٹی. بہت سارے لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے, یا رشتے ہوتے ہیں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اٹس اے ہارڈ سوسائٹی. سو بیکاز دا پرسپشن از دس کہ عورت اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کی شادی ہوگی, بس پھر وہ بچے کرے گی, اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دیٹ اٹ سیلف, جیسے کہتے ہیں نا, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بہت جس نے مظلوم کر دیا. تو جو نارم ہے وہ ضرور اپنی جگہ رہے, بٹ ہم اپنے بچوں کو اس کے جو ہے نا بیونڈ ایک چیز اگر سکھا سکیں, سمجھا سکیں, تو آئی فیل کہ انشاءاللہ اس میں کافی بہتری ہوگی. باقی آئی ایم شیور آپ لوگ میرے سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, اور بھی کافی ساری تجاویز ہو سکتی ہیں جس کو ٹیبل پہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسان صاحب. عظمت صاحب, آپ سے ایک آخری سوال کہ یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ کیسے اس صورتحال کو ٹیکل کیا جائے, تو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, چونکہ وہ ایک صوبے پورے سے متعلق ہے, اور آپ کے پاس گراؤنڈ سے بھی چیزیں آ رہی ہوں گی, اور پیرالل جوڈیشل سسٹمز بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں, پنچایت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی. تو کیا اویئرنیس ریزنگ کے لیے آپ لوگوں کے جو پلانز ہیں ان کے بارے میں ایک تو تھوڑا سا بتا دیں, اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم ریکوائرڈ چینج جو ہے سوسائٹی میں وہ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں, تبدیلی کیسے آئے؟ تبدیلی ایک تو جو بات کرنے سے آئے گی, جس طرح ابھی محترمہ فائقہ ابراہیم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جو فلاز ہیں, جب عورت جو ہے ہراسمنٹ کا کیس یا اس طرح کی کسی بھی وکٹم ہونے کے بعد جاتی ہے, لوکل کورٹس کا تو آپ حال پوچھیں ہی مت نا. جو وہاں پہ جو صورتحال ہے, آپ صرف ہائی کورٹ کو ہی دیکھیں, ان پہ تو بات ہی نہ کریں. جو وہاں پہ جو صورتحال ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے, میجورٹی آف دا جونیئر آفیسرز آف دا جوڈیشل سسٹم, سول ججز یا ایڈیشنل سیشنز, دے کم فرام رورل پیزنٹ فیملیز. وہ دیہات سے, میرے اپنے دوست ہیں جو ججز ہیں, اور دین موسٹ آف دیم جو وہ آتے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں آتے ہیں لا کالج سے. اچھا, اب وہاں پہ جو ایک خاص قسم کا پیٹریارکل انوائرمنٹ ہے, ان میں ان کی پرورش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کا جو لا کالج ہے, میں کسی کو وہ ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, دے آر آل مائی فرینڈز جو وہاں پہ ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان میں ایک خاص قسم کی جو انکلینیشن ہے, جو ٹینڈنسی ہے ٹورڈز پیٹریارکی, ٹوارڈز ویمن ہیٹریڈ, میسوجنسٹک ایٹیٹیوڈز, وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں جب جو وہ سسٹم میں جاتے ہیں. تو اس کا جو بعد میں ان کی جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ کیسز کی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ فیصلے دیتے ہیں عورت یا ریپ کے کیسز کے خلاف. اچھا, اس کے بعد جو اویئرنیس کی بات ہے, تو جہاں تک ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, ہمارے ہاں بھی اسی قسم کے ہی مسائل ہیں. بیوروکریسی میں ہمارے پاس بھی وہی کلاس آتی ہے. میں خود ایک زمیندار فیملی سے ہوں, لیکن ہمارے پاس جو کلاس آتی ہے, جو آفیسرز آتے ہیں, جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے, ان کی کوئی ایسی ٹریننگ آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پراپرلی جسٹس کر ہی نہیں سکتے ہیں اس کیس کے ساتھ. ایک نیوٹرل آدمی ہونے کے ناطے وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے ہیں. وہ ایسے کو ان کے وہ مائنڈ بن چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک سائڈ پہ جھکاؤ رکھنا ہی رکھنا ہے, رائے دیتے وقت, لکھتے وقت, بات سنتے وقت, چاہے وہ ایس ایچ او ہو, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ سیکرٹری ہو, چاہے وہ آپ کا سول جج یا ایڈیشنل یا بیرسٹر ہو, کوئی بھی ہو. ان کا میجورٹی آف دیم جو ہے وہ ایک قسم کا ان کا جھکاؤ ہوتا ہے, اور ان میں 90% جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ عورت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, چاہے جیسے تیسے بھی کر کے وہ کریں. وہ لا کا سہارا لیں, وہ روایت کا سہارا لیں, وہ کسی اور شواہد کا سہارا لیں, انہوں نے عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہرانا ہے. جب تک ہمارے ہاں یہ پریکٹس ختم نہیں ہوگی, یہ ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہوگا, اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے لیے وہ لیجسلیشن کی جیسے بات ہوئی پہلے کہ وہ تو پھر پڑی رہیں گی, تو پڑی ہی رہیں گی. اویئرنیس جو ہے وہ میکسیمم ہم بھی کر رہے ہیں, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. WTT
آپ لوگ بھی سارے محترم ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, آپ بھی کر رہے ہوں گے. میکسیمم اویئرنیس جو ہے پرٹیکولرلی ٹو دا ینگ چلڈرن ان کالج اور اسکول اسٹوڈنٹس, ان میں ہونی چاہیے. ان کو آئیڈیاز نئے آنے چاہیے, ان کو ان لرننگ ہونی چاہیے, جو پہلے وہ انفارچونیٹلی لرن کر چکے ہیں وہ کریں, اس کے بعد وہ نئی چیزیں لرن کریں, تبھی ہے کچھ اللہ پاک بہتری کرے. ادروائز وہ پھر لیجسلیشن کا جو حال پہلے ہوا ہے وہی ہوگا, بل بنتے رہیں گے, سزائیں تجویز ہوتی رہیں گی, اور واقعات پہ واقعات دھڑا دھڑ ہوتے رہیں گے, کیونکہ باہر ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے. آئیڈیا کو سپورٹ کرنے والا باہر تو آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں. تو اویئرنیس جو ہے وہ میکسیمم ٹولز جو ہے وہ ہمیں یوٹیلائز کرنے چاہیے اس کو اویئرنیس اسپریڈ کرنے کے لیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے تو عورت پہ الزام آتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہو. مجھے یاد ہے کہ تیزاب گردی واقعے کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی, اور ایک بہت ینگ لڑکے نے یہ کمنٹ کیا کہ اس عورت نے یقیناً کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوگا. تو اس طرح سے چیزوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. آپ سے آخری کمنٹ فائقہ اسی کانٹیکسٹ میں کہ تیزاب گردی اور اس طرح کے جو بہت ہی سخت جرائم ہیں اس کے حوالے سے جو سزائیں ہیں ان پہ آپ کا ایک کوئک کامنٹ, پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں گے. جی اگین اٹس اے ویری ہینس کرائم جو ایسڈ اٹیک کا ہے, اور جو اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اب ٹیررزم ایکٹ کے انڈر پرسو کیا جاتا ہے کہ اور ٹیررزم ایکٹ کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وائی ٹیررزم ایکٹ, کیونکہ ان کی کورٹس سیپریٹ ہیں, ATC کورٹس, اینٹی ٹیررزم کورٹس ڈفرینٹ ہیں, اور وہاں پر اسپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں. ہماری انفارچونیٹلی جو کورٹس ہیں وہ اتنی اوور برڈنڈ ہیں ود دا کیسز کہ وہاں پر بہت لمبا ٹرائل چلتا ہے. بٹ ATC کی جو کورٹس ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹس, وہاں پر بہت اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے, اور آبویسلی جسٹس بھی اس کے اکارڈنگلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جلدی ہو جائے گا. اب اس کو ٹیررزم میں اس لیے لائے ہیں کہ ایسڈ اٹیک صرف خالی وہ ایک آپ میں ٹیرر اور جو اس کا فیئر ہے وہ اسپریڈ کر رہا ہے امانگ ویمن. اس وجہ سے اس کرائم کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے انڈر پرسو کیا جاتا ہے ATC کی کورٹس میں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, اور جس کے اندر اسپیڈی ٹرائل بھی ہوتا ہے ٹو میک اٹ ریئلائز کہ یہ صرف ایک وائلنٹ ایکٹ نہیں ہے, دس از آلسو یو آر ٹیررائزنگ دا ہول جینڈر, دا فیمیل جینڈر, کہ اس کی ساری زندگی اس چہرے کے ساتھ یا اس جھلسے ہوئے جسم کے ساتھ اس کو ہینڈی کیپ ہو کے گزارنی ہوگی, اور جو سائیکولوجیکل ایشوز اور فزیکل ایشوز وہ فیس کرے گی. تو for now this crime is under the ATC, اینٹی ٹیررزم ایکٹ. بہت شکریہ فائقہ, بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا. میں فرداً سب کی شکر گزار ہوں. عظمت اقبال صاحب آپ نے وقت دیا, ارسلان احمد صاحب اور فائقہ ابراہیم صاحبہ, اور میں گزارش کروں گی اس سیشن کی سرپرست جو ہیں اور جو ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ لیڈرشپ کی چیئرپرسن ہیں, ان سے میں درخواست کروں گی محترمہ ڈاکٹر نوشابہ حسن صاحبہ سے کہ وہ اپنے کنکلوڈنگ مومنٹس بھی دیں اور ووٹ آف تھینکس بھی دیں اور پارٹیسپینٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ امرین. یہ ہر معاشرے کا ایک بہت ہی سلگتا ہوا پہلو ہے, اور یہ پورے ہی بین الاقوامی اگر ہم اس کو لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہے, لیکن اس وقت ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جرائم جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسٹیٹسٹکس پہ میں کوئی خاص لمبی گفتگو نہیں کروں گی, عظمت صاحب زیادہ جانتے ہیں, لیکن یہ کہ بس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں 11 ریپ کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں روزانہ وہ ہیں, اور یہ 6 سال کا اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 22,000 کیسز بنتے ہیں. اس میں سے صرف جو ہے 3% کیسز جو ہیں ان کو سزا دی گئی. اچھا, یہ وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے. اب ظاہر ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یعنی کتنی بڑی تعداد میجورٹی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور اس پہ آپ لوگ سب
سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے وہ ہم سب جانتے بھی ہیں. کیا کیا سوشل پریشرز ہیں, عورت, لڑکی, خاتون خود ہی وہ ڈر جاتی ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو لائم لائٹ میں نہیں لانا چاہتی اور وہ پھر اپنے آپ کو چھپا جاتی ہے کہ وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ بے نقاب ہوگی چاہے وہ بالکل بے قصور ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا نا, کیونکہ وہ ڈر جاتی ہے اور پھر وہ اس بات کو بیان نہیں کرتی. اس وجہ سے پھر معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا ہے. یہ اسٹیٹسٹکس جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ آئے ہیں پولیس لا, جسٹس کمیشن آف پاکستان, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ویمنس فاؤنڈیشن. اس کے علاوہ ایک اور ہے پروونشل ویلفیئر ایجنسیز, ان کی طرف سے, جو میں آپ کے سامنے اس وقت بالکل مختصر تھوڑی سی بات کی ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا بس نچوڑ یا تھیم یا جو ہماری گفتگو کا عرق ہے وہ جو میرے ذہن کے مطابق جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہم آغاز کس طرح کریں کہ ہم کیسے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں کہ جہاں پہ عصمت صاحب نے بات کی کہ جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ڈائلاگ ہو, اس پہ گفتگو کریں, اس پہ بات کریں, یعنی اس کو چھپانا یا اس کے اوپر بات نہیں کرنا یا اس کو بس خاموش ہو کے گم ہو کے بیٹھ جانا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میرا کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی بھی فرد ہے, اس کو کوئی بیماری ہے اور وہ جو ہے اس کو چھپا لے یا اس کو نظر انداز کرتے رہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے اور وہ اس کو کہے ہی نہ بیان ہی نہیں کرے, تو کیا وہ صحت یاب ہو جائے گا یا اس مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ نہیں, وہ تو بلکہ دن بدن وہ اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی, ابتر ہوتی جائے گی. تو ہم پہلے تو اپنی ذات سے شروع کریں نا, کہ اگر ہم اپنے خاندان, ظاہر ہے کہ اپنے اہل و عیال میں سے دیکھیں, جو میرے خیال ارسلان صاحب نے بات کی پیرنٹنگ کی, جو بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں, اپنے بیٹے بیٹیوں سب پہ نظر ہماری ہے اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. جو کہا جاتا ہے محبت فاتح عالم, جب محبت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت اچھا دیتا ہے. تو سختی کے ساتھ معاملہ کوئی بھی جو ہے نا اس کا علاج کبھی بھی نہیں نکلتا, تو پھر وہ پھل جو ہے وہ بارآور بھی ہوتا ہے. ذات کے حوالے سے جہاں سے بات ہم کر رہے ہیں, تو ہم چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور سورہ نساء کا جب آغاز ہی ہوتا ہے نا, سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات ہیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ میں ظاہر ہے اس کا ایک آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک بالکل مختصر چند جملوں میں ہی بات پیش کر رہی ہوں کہ مرد اور عورت جب مل کر ایک گھر بناتے وہ معاشرے کا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے. اور یہی الحمدللہ جتنا پریزرو اب تک ہمارا فیملی سسٹم ہوا ہے, لیکن یہ کہ اس میں کافی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اس بحث میں اب ہم نہیں جا رہے اس وقت کیونکہ ویسٹرن انفلاکس اور وہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہیں. لیکن یہ کہ بیسک فیملی یونٹ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ سوسائٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ یا وائف بھی ایک دوسرے کو کسی وقت ہیلپ کر رہے ہوں, اور اس میں بھی میں شاید یہی کہوں گی کہ عزت اور محبت ان دو چیزوں کو اکائی بنا لیں کسی بھی ریلیشن شپ میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین نسخہ ہوتا ہے کسی بھی تعلق کی بنیاد اور اس کی کامیابی کا. اگر ہم کو کچھ سمجھ لیں کہ اس میں مشکل پیش آ رہی ہے یا ہمیں کوئی الجھن ہے یا بہت سارے انگنت ایسے سوالات ہیں جن کے ہمارے پاس جواب نہیں ہے, تو ہم کسی سے مدد لے سکتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے جن کے پاس
ہمارے دین کی، جو کہ ہمارا بہت خوبصورت دین ہے، اس کی اوتھینٹک نالج ہے، وہ ایک براڈ مائنڈڈ ویژن رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پینل پہ بھی اس وقت موجود ہیں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں، کم ہیں، میرا دل چاہتا ہے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوں جن کا ایک براڈ مائنڈڈ ویژن ہو اسلام کا، اور بہت اچھا ویژن دے سکیں اور بہت اوتھینٹک. کہ یہ کہ جیسے کہ اسلام صاحب نے بات کی لڑکے اور لڑکی کی تعلیم میں فرق، میں خود تقریباً 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ایک این جی او کے ساتھ انوالو ہوں جو کہ انڈر پریویلیج بچوں کے لیے کام کرتی ہے، جو فار دا کاز آف ایجوکیشن. اور اس میں ہماری تقریباً 70-80% جو ہے بچیاں ہیں، گرلز ہیں، اور وہ سلمز میں ہیں، مطلب سکولز نا. تو اتنی خوشی ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ ہم اچھا پھر آزاد کے حوالے سے پھر ہم ان سے ایسے لوگوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی الجھن میں پڑ گئے کہ ہم کیسے اصلاح کریں، یا ہمیں راستہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم فیملی کا جو ہمارا یونٹ ہے اس کو ہم کنسٹرکٹ نہیں کر پا رہے، اس کی فاؤنڈیشن ہم اسٹرانگ نہیں کر پا رہے، اس کی بنیاد اسٹرانگ نہیں کر پا رہے، یا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم اس کے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. ذات سے بڑھ کر جب اگر اللہ تعالیٰ نے، لیکن صلاحیتیں انسانوں کو نا اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے، اور مختلف صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے افراد کو. کسی کو کوئی صلاحیت، کسی کو کوئی مختلف قسم کی صلاحیتیں دیتا ہے. تو اگر اس سے بڑھ کر کوئی کسی گروپ کے ساتھ انوالو ہو سکتا ہے تو اس کا جو ایک سٹانس ہوتا ہے، یا جو اس کی جو اسٹرینگتھ ہوتی ہے نا، اس کی جو ایک قوت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک تنہا فرد اگر کوئی کام کرتا ہے یا وہ مل کر کام کرتا ہے تو اس کی اسٹرینگتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ پھر ایک بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے. اخلاص نیت شرط ہے. اچھا پھر بات آ جاتی ہے یہ کہ اور یہ ساری چیزیں اصل میں جو بات ہے یہ میں آخر میں سم اپ کروں گی، لیکن میں عظمت صاحب جو تبدیلی کی بات 2 دفعہ آئی، تبدیلی کا لفظ امرین صاحبہ نے استعمال کیا، تو یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہو، میں کسی خاص گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی، جہاں پہ بھی دنیا میں جس جگہ بھی گورنمنٹ ہو، اور انفارچونیٹلی میں کوئی ایک لیکچر ہی سن رہی تھی اور مجھے میں ایک گہری سوچ کے سمندر میں غرق ہو گئی کہ وہ کہہ رہے تھے اسپیکر کہ جو گولڈن ایرا تھا وہ مدینے کا تھا، اسلامک اسٹیٹ کا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر یہ کبھی نظر نہیں آتا. تو کاش، میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ کاش کہ ایسا کوئی دور آئے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زندگی میں یہ دیکھ سکیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے لائیں، اور جو اسلامک لاز ہیں ان کو سامنے لائیں، ان کو آگے بھی پہنچایا جائے. کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کی نالج، اس کا علم حاصل کریں، آگے پہنچائیں. اور پھر یہ کہ جو لوگ، جن کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے مزید صلاحیتیں دی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارلیمنٹس میں بھی جا کر اپنی بات کو پہنچاتے ہیں، اور اس قانون کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتارا، اس کو پھر وہ اس کے تحت وہ بات کرتے ہیں. تو اس میں ایک بات کرنا چاہوں گی جس کے لیے میں تقریباً more than 15 years 15-16 سال سے زیادہ شاید ہو گئے میں اس پہ بڑا سوچتی رہی. مجھے نہیں یاد کون سی، ہم کیونکہ اے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، نہ ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ میں تو جنرل اس وقت یہ بات کر رہی ہوں کہ جب ایک اسلامک لا یا اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے تو یہ کہ ہم اپنی جیسے کہ یہ جو جتنی بھی بات یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو محرکات یا اسباب
जो causes, reasons, factors जो भी कहना चाहें, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, उसको रोकने के लिए कुछ इक़दामात होने चाहिए. मैं मैं स्पीच सुन रही थी PM साहब की, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतें दी, बड़ा अच्छा लीडर को हमको मिला है. मीडिया की भी बात आ रही थी, तो पास्ट गवर्नमेंट के हवाले से भी ये कि जो बिल्स होते हैं ना, वो बिल्स पार्लियामेंट में अगर कोई लोग देखे भी जा रहे होते हैं कि यहाँ से बैन कर दिया जाए इस साइट को, ये साइट्स हो ही ना, ताकि ये जो है इसके अंदर हर जेंडर, हर एज के लोग इन्वॉल्व हैं, और वो उन साइट्स पे जाते हैं. उसके लिए VPN या स्लैश डिफरेंट साइडलाइंस जो हैं वो लोगों ने तलाश की हुई होती हैं, और फिर वो वहाँ पे जाते हैं, और फिर वो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन जो सोसाइटी में फैलती है, और फिर ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं. मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ ऐसा नहीं होगा जो मुझसे जो है वो इख्तलाफ करेगा. तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. मैंने सारे फैक्टर्स रख लिए, ज़ात से लेकर और इज्तमाही एक कलेक्टिव एफर्ट, और फिर किस किस तरीके से हम किस किस लेवल पे हम ये चीज़ें अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स उठा सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने नफ्स को पाक करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करना चाहते हैं. हम स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, सोल रिवाइवल की तरफ जाना चाहते हैं, और ये कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं अपनी ज़ात के हवाले से भी और माशरे के हवाले से भी. और ये जब तक मुमकिन नहीं है जब तक के इन मुहर्रिकात और असबाब को ख़त्म ना किया जाए, जो कि हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं, हमारी जेबों में और हमारे घरों में, हमारी बेड साइड्स पे मौजूद हैं. आखिर में बहुत बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फ़ायक़ा इब्राहिम. मुझे बहुत खुशी हुई है, इंशाल्लाह आपसे बाज़ाब्ता मुलाकात होगी. असलान साहब, हमेशा बहुत इज़्ज़त बख्शी आपने, आप आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है. अज़मत साहब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा. इंशाल्लाह हम कनेक्टेड रहेंगे, और आपका भी फॉर मॉडरेटिंग दिस सेशन. Thank you all for joining this session. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Thank you, madam. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर नुशाबा हसन साहिबा. आपने बहुत तफसील से और येट ब्रीफली, जिसे हम कहते हैं कि पूजे में दरिया बंद करने वाली बात, तो आपने बड़ी आलिमाना गुफ्तगू की, और ऐसी गुफ्तगू भी की जो कि लोगों को, मेरा ख्याल है कि अगर समझ आ जाए तो दैट कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस. ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के एंगल से जब आपने बात की कि हम चाहते क्या हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और विल के प्लेटफॉर्म पे हम इंशाल्लाह और भी सरगर्मियाँ यहाँ से करेंगे, और आप सबको ज़रूर उसमें शामिल रखेंगे. और आप हमारे इस पेज को भी देखते रहिए, और इंशाल्लाह डॉक्टर नुशाबा हसन की सरपरस्ती में हम ये कोशिश करेंगे कि हम कोई अच्छे रुख पे जा सकें, कोई अच्छा काम कर सकें. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you. Thank you very much. Thank you. Amin. बहुत शुक्रिया.